8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम 8वीं जमात का उर्दू ज़बानदानी का कवायद वाला हिस्सा, जिसका हमारा आखिरी पार्ट है बहर वज़न इल्म उरूज़, इससे रिलेटेड मालूमात हासिल करेंगे। ये जो है कवायद का वो हिस्सा है जो कि अशार से रिलेटेड है, नज़मों से रिलेटेड है। नज़म के जो अशार होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसमें वज़न किस तरह से हमें जो वज़न जो होता है वो किस तरह से पैदा किया जाता है, बहर किस तरह के होते हैं, जुज़ देखेंगे बहर के। ये तमाम मालूमात हम इस हिस्से में सीखेंगे। वैसे देखा जाए तो अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, इसलिए आज हम इससे रिलेटेड मालूमात हासिल करेंगे। पहले हैं, देखते हैं नसर किसे कहते हैं। आपको पता है वो इबारत या मजमून जो आम सादा अंदाज में बयान की जाए और वो बहर व वज़न की पाबंदियों से आज़ाद करदा इबारत होती है। जैसे कोई मेरे दर्द का इलाज करे, ये एक सादा जुमला है और नसर जो है वो सादा इबारत ही होती है। लेकिन नज़म वो मजमून जिसे नसर की तरह आम सादा अंदाज में बयान नहीं किया जाता, उसे बहर की पाबंदियों के साथ मुकफ़ा व मस्जा सूरतों में मौजू किया जाए। जैसे मेरे दुख की दवा करे कोई। इल्म उरूज़ वो इल्म जिससे नज़म के कवायद मालूम होते हैं, इल्म उरूज़ कहलाता है। मसलन शेर, मिसरा, रदीफ़, काफ़िया, बहर, वज़न, तख्ती वगैरह। तो इन सब में से इल्म उरूज़ में से हम सिर्फ आज बहर और वज़न ही देखेंगे। शेर की मौजूनियत, बहर किसे कहते हैं, शेर की मौजूनियत मालूम करने के लिए इल्म उरूज़ के मुकर्ररा करदा सूती अरकान फ़ऊलन, फ़ाअलन और फ़ाइलातुन वगैरह की तरकीब को बहर कहते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी और आगे आएंगे वो टेबल्स, उसको आपने ध्यान में रखे तो आपको इससे रिलेटेड सवाल आता है तो आपको हल करने में आसानी होगी। अब वज़न किसे कहते हैं, बहर के अरकान के मजमूए को वज़न कहते हैं और वज़न का ताल्लुक जो है वो आवाज़ से है। दो कलमात के हरकत व सकनात का बराबर होना, यानी ज़ेर, ज़बर, पेश और सुकून, इनका बराबर से तवाज़ुन में होना, ये वज़न कहलाता है। ज़ेल में शेर की तख्ती की जा रही है, जिससे तख्ती का अमल बहर और वज़न का इल्म होगा। शेर है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अरकान बहर जो है वो फ़ऊलन इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पे हमने बहर के अरकान देखे हैं, फ़ऊलन, फ़ाइलन, फ़ाइलातुन। तो इसमें फ़ऊलन ये अरकान जो है वो अरकान बहर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर फ़ऊ जमा लन, और ये 4 मरतबा होगा, एक मिसरे में 4 मरतबा। तो मिसरा नंबर 1 में देखो, फ़ऊलन मेरी इन तहा ए, मेरी इन तहाए निगारिश, निगारिश यही है, निगारिश यही है, मेरी इंतहाए निगारिश यही है। यहाँ पर जो है वो आवाज़ पर भी, यानी उसको कितने टुकड़ों में हम कर सकते हैं, ये 4 टुकड़े हैं हमारे, फ़ऊलन, 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 फ़ऊलन। मिसरा 2 में भी उसी तरह से है, तेरे नाम, नाम पूरा यहाँ पर नहीं आएगा टुकड़े में, तेरे नाम से इब्तिदा कर, इब्तिदा, इब्तिदा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ये 4 टुकड़े होंगे। मेरी इंतहा गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो जो टोन है वो बराबर मिसरे की जो है वो बराबर से बैठनी चाहिए। तो यहाँ पर वो अरकान बहर फ़ऊलन का इस्तेमाल होगा। आगे देखिए, बहर का नाम है बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम। मुसम्मन का मतलब है 8, दोनों मिसरों में 4-4। जैसे कि हमने इसके पहले देखे 4 और 4, इस तरह से 8 जो है वो मुसम्मन, 8 बहर मुतकारिब हुए थे। हर बहर 2 या 3 अज़ा पर मुश्तमिल है। जैसे फ़ऊलन तो फ़ऊलन, मुफ़ाइलिन, मफ़ाइलिन
اور ہر جز 2 یا 3 حرفی ہوتا ہے. 2 حرفی جز کو سبب کہتے ہیں اور 3 حرفی کو وتد کہتے ہیں. یہ آپ کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ جب بھی فعولن ہے تو یہ فعولن میں یہ 3 ہے اور فعو میں 3 ہے، لن میں 2 ہے. تو فعو کا مطلب ہوتا ہے 3 حرفی ہے تو وتد ہے، اور لن جو ہے وہ سبب ہے. یہاں پر بھی یہ وتد ہے، سبب ہے، سبب ہے. تو اس طرح سے یہ والے جو چیزیں ہیں، اب یہ جو چارٹ ہے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے. یہاں پر پہلے مصرے میں ارکان بحر فعولن کی 4 مرتبہ تکرار ہوتی ہے اور دوسرے مصرے میں بھی 4 مرتبہ. اسے ہی وزن کہا جاتا ہے. تھوڑا سا آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ذیل میں چند مخصوص ارکان بحر اور ان کے نام دیے جا رہے ہیں. یہاں پر بحر ہے، دیکھیے فعولن، فاعلن، فاعلاتن، مافعلین، مستفعلین اور متفعلن. تو ان کو ٹکڑوں میں کیا گیا. دیکھیے اجزائے بحر ہے، فعولن کے فعو اور لن اس کو کہیں گے متقارب. فاعلن کا ہے فاعلن متدارک. فاعلاتن کا ہے فاعلا اور تن رمل کہیں گے اس کو. اور یہ حرج نہیں ہے، یہ حزج ہے. نقطہ یہاں پر مس پرنٹ ہو گیا ہے. مافعلن مفاعلن ہے، یہ یہاں پر بھی مس پرنٹ ہو گیا ہے، حزج. اور مستفعلن میم سین ہے، تے فے اور عین لام نون ہے. یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 3. تو 2 کے لیے ہم سبب کہتے ہیں، سبب اور وتد. تو یہ رجز ہوا. متفاعلن میم تے 2 ہے، فے الف 2 ہے، عین لام تے، یہ بھی اس کے جیسے ہی ہوگا، سبب اور وتد. اسے ہم بحر کا نام جو ہے وہ کامل ہے. تو یہ آپ کو جب سوالات دیے جائیں گے نا اس میں اس طرح سے ہوں گا. آگے دیکھتے ہیں. ذیل میں چند اشعار کی تختی دی جا رہی ہے تاکہ تختی کا عمل بحر اور وزن وغیرہ امور ذہن نشین ہو جائے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اس میں فاعلاتن ہے، فاعلاتن، 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 فاعلاتن. یہاں پہ بھی فاعلاتن ہی ہے. تو 4 مرتبہ ہے، دونوں مصروں میں 4 مرتبہ. جیسے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو یہاں پر پہلے مصرے میں 4 ہے اور دوسرے مصرے میں بھی 4 ہے. 4 مرتبہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، فاعلاتن، فاعلاتن اور فاعلاتن، فاعلاتن. تو اس طرح سے اور بھی دیکھتے ہیں. بحر کا نام ہے بحر رمل مسمن محذوف. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہاں پر متفاعلن دونوں مصروں میں 4 مرتبہ یہ وزن دیا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. بحر کا نام بحر کامل مسمن سالم. ارکان بحر کی تکرار ایک مصرے میں 4 مرتبہ اور دوسرے مصرے میں 4 مرتبہ ہوتی ہے، یعنی ایک شعر میں کل 8 مرتبہ ہوتا ہے. اس لیے ہم بحر کو نام لکھنے کے بعد مسمن لکھتے ہیں، یعنی 8. اسی طرح ایک مصرے میں 3 اور دوسرے مصرے میں 3، یعنی ایک شعر میں کل 6. اس صورت میں ہم مسدس لکھتے ہیں، یعنی 6. مسدس کا مطلب 6. اس طرح ایک مصرے میں 2 اور دوسرے مصرے میں 2 ہو، یعنی ایک شعر میں کل 4. تو اس صورت میں مربع لکھا جاتا ہے، یعنی مربع کا مطلب ہوتا ہے 4. تو اس طرح سے اب ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے. درج ذیل بحروں کے ارکان کی صحیح ترتیب پہچانی. اب ارکان کی ترتیب کیسی ہے؟ جیسے کہ ہم نے ابھی یہاں پر جو ٹیبل دیکھے تھے، یہ والا ٹیبل، تو اسی سے ریلیٹڈ سوالات آپ کو ایگزام میں اگر آتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کوشچنس آئیں گے. آپ کو سوالات بھی اسی طرح کے دیے گئے ہیں حل کرنے کے لیے. پہلا ہے بحر حزج. بحر حزج جو ہے اس میں کون سے ارکان استعمال ہوتے؟ مفاعلن. تو مفا کے اندر 1 2 3. پہلا والا 3 ہے، دوسرا والا عین ای 2 ہے، لام نون 2 ہے. تو 3 2 اور 2. تو 3 جز جہاں پر ہوتے ہیں اسے ہم کہیں گے وتد اور سبب.
تو ہمارا اس طرح سے 3 نمبر والا آپشن صحیح ہے، کیونکہ وتد میں 3 ہے، یعنی مفا میم فے الف میں 3، سبب میں 2 ہے عین ای، سبب میں 2 ہے عین ای، تو وتد سبب سبب، اس طرح کی یہ ارکان کی صحیح ترتیب ہوگی۔ اگلا ہے بحر رجز۔ تو بحر رجز جو ہے وہ مستفعلن ہے، مستفعلن، تو میم سین تے فے عین لام نون، تو یہ 2 2 3، تو 2 کو ہم سبب کہتے ہیں، تو سبب سبب اور وتد ایسا کہاں پر ہے؟ یہاں پہ 4 نمبر میں ہے، تو ہمارا 4 نمبر والا آپشن صحیح ہوگا۔ نیکسٹ ہے بحر کامل۔ اب بحر کامل جو ہے وہ متفاعلن ہے، تو میم تے فے الف عین لام نون، تو میم تے 2 ہے، فے الف 2 ہے اور عین لام نون 3 ہے، تو یہاں پہ 2 حرفی جز کو سبب کہتے ہیں، تو یہ سبب سبب اور وتد، اس طرح سے ہمارا 2 نمبر والا آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا ہے بحر متقارب۔ اب متقارب میں جو ہے وہ فعولن ہے، تو فے عین واو فعو اور لام نون لن، فعولن، تو یہ 3 اور یہ 2، 3 کو وتد کہتے ہیں، 2 کو سبب کہتے ہیں، تو وتد اور سبب یہ کہاں پر ہے؟ 1 نمبر والے آپشن میں ہے، تو ہمارا 1 نمبر والا آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا ہے بحر متدارک۔ بحر متدارک جو ہے وہ فاعلن ہے، تو فا اور الن، فا میں 2 ہے اور الن میں 3 ہے، تو 2 کو ہم کہیں گے سبب، 3 کو کہیں گے وتد، تو سبب اور وتد یہ کہاں پر ہے؟ پہلے والے آپشن میں ہے، تو ہمارا پہلا والا آپشن صحیح ہوگا۔ اگلا دیکھتے ہیں بحر رمل۔ اب رمل جو ہے وہ فاعلاتن ہے، تو فے الف فا عین لام الف الا تے نون تن، تو یہاں پہ یہ 2 ہے یعنی سبب، 3 ہے یعنی وتد اور 2 ہے یعنی سبب، سبب وتد سبب، تو ایسا کہاں پر ہے؟ 4 نمبر کے آپشن میں ہے، تو یہ ہمارا 4 نمبر کا آپشن صحیح ہوگا۔ اب اس طرح کا بھی سوال آ سکتا ہے، دیکھیے نظم کسے کہتے ہیں؟ تو نظم کی تعریف کیا ہے؟ وہ مضمون جسے عام سادہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے؟ نہیں، بحر کے ارکان کا مجموعہ ہوتا ہے، یا پھر وہ مضمون جسے بحر کی پابندیوں کے ساتھ موضوع کیا جاتا ہے، یا پھر علم عروض کے مقرر کردہ ارکان ہوتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے وہ 3 نمبر والا آپشن صحیح ہوگا، کیونکہ وہ مضمون جسے بحر کی پابندیوں کے ساتھ موضوع کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے وہ بحر کی پابندیاں جو کہ نظم کے مصروں میں تھی، تو اسے ہم نظم کہیں گے، وہ مضمون جسے بحر کی پابندیوں کے ساتھ موضوع کیا جائے۔ اگلا ہے وزن کی تعریف والے متبادل کی شناخت کیجیے۔ تو وزن کی تعریف کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھے تھے، جب میں ایکسپلین کر رہی تھی اس میں تھا کہ وزن جو ہے وہ بحر کے ارکان کے مجموعہ ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں آپشن کیا ہے؟ نظم کے قواعد کے علم کو وزن کہتے ہیں؟ نہیں۔ بحر کے ارکان کے مجموعے کو وزن کہتے ہیں؟ بالکل، یہ والا ہمارا آپشن صحیح ہے۔ بحر کے اجزاء کو وزن کہتے ہیں؟ نہیں۔ مکفہ و مزجع عبارت کو وزن کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں پر صحیح جو آپشن ہے، وزن کی تعریف بحر کے ارکان کے مجموعے کو وزن کہتے ہیں، ہمارا 2 نمبر والا آپشن صحیح ہے۔ اسی طرح کے اور بھی مشقی سوالات آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ اسے حل کیجئے اور ویڈیو کے آخر میں اس کی آنسر کی بھی ہے، اس سے اپنے جوابات چیک کیجئے۔